बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ओ खुदावंद, इतना खौफनाक इलाका मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने खौफज़दा निगाहों से इतराफ़ का जायज़ा लिया। बेहद वीरानो आसेबज़दा इलाका, वीरानी और वहशत पूरे इलाके पर बरस रही थी। लगता था जैसे अचानक इस इलाके पर कोई आफत आई थी और लोग पल भर में तहस नहस हो गए हों। सूरज सर पर आ गया था। चूँकि सर्दियों का मौसम था इसलिए ये धूप बहुत भली लग रही थी, लेकिन इस आफतज़दा इलाके में हर चीज़ ही आफतज़दा लग रही थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मेरे कदमों के नीचे कुछ चिरमराने लगा। मैंने अपने कदमों की तरफ निगाह दौड़ाई तो मेरे जिस्म में अजीब सी खौफ की लहर दौड़ गई। वो इंसानी हड्डियां थी जो हर तरफ बिखरी पड़ी थी और न जाने कब से बिखरी पड़ी थी, तभी कदमों के नीचे से भरी भरी रेत की मानित बिखर रही थी। मेरी वहशत व इज़्तिराब में मजीद इजाफा हो गया। पहाड़ों में गिरा वो इलाका बिल्कुल उजाड़ था। मकान बिल्कुल ठीक हालत में थे, हर चीज ठीक थी, बस कोई बसने वाला नहीं था, कोई जी नफ्स नहीं था। गलियां बिल्कुल खाली, किसी इंसान के कदमों की आवाज को तरसी हुई और किसी अचानक आने वाली आफत से लर्जीजा में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे किसी तरह इस इलाके को अबूर करना था, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता इसी इलाके से गुजरने के बाद मुझे मिलता। मैं अजीब गोरख धंधे में फंस गया था। पीछे से मैं एक निहायत खौफनाक जंगल अबूर करके आया था जिसमें कई बार मौत मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन मेरी खुशकिस्मती मुझे बचा ले गई। लेकिन अब इस इलाके को अबूर करना मुझे जुए शेर लाने के मुतरादिफ लग रहा था। ए खुदावंद, यसू मसीह के वास्ते मेरी मदद फरमा। मेरे लर्जीदा दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, क्योंकि जितनी मुश्किलात में देख और बर्दाश्त कर चुका था, मेरा मजबूत दिल भी अब हर आहट पर चौंक उठता था। मैं तो शायद इन खतरनाक खित्तों की तरफ कभी रुख ना करता अगर मेरा मोहम जो दोस्त डेविड मुझे अपने साथ ना घसीट लाता। उसे दुनिया का हर मुश्किल और खतरनाक खित्ता देखने का शौक था और इस बार वो अपने शौक की तकमील में मुझे भी अपने साथ घसीट लाया था। और अब डेविड मुझे इन खतरनाक जंगलों में भटकता छोड़कर खुद जंगल की तरफ खतरनाक जिंदगी की भेंट चढ़ चुका था और मैं तो इन इलाकों के महले वकू से जरा भी वाकिफ नहीं था। इसलिए भटकते भटकते इस आसेबज़दा इलाके की तरफ आ निकला जिसे मैं किसी सूरत निकल नहीं पा रहा था। पीछे खतरनाक जंगल था जिसे मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से अबूर करके आया था और दोबारा वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। न जाने डेविड को इस सख्त सर्दी में इन इलाकों में आने का खत समाया था। जब मैंने उसे इस्तिफसार किया तो वो मुस्कुरा कर बोला था, यार, गर्मियों में ये जंगल जहन्नुम का मंजिर पेश करते हैं। इतनी हबस के इंसान दम घुटने से मर जाए। मैं इसकी तरफ हंसमगी निगाहों से घूरता तो वो झिंपी हंसी हंस देता। यार, इस बार कुछ नया करते हैं। सर्दियों में जंगलात को देखते हैं, वो कैसे लगते हैं। हमारे पास सर्दी से बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम होगा, इसलिए परेशानी की कोई भी बात नहीं। मैं उसकी दलीलों के आगे बेबस हो गया। सच्ची बात तो यह है कि उसने कुछ इस अंदाज से इन जंगलात की खूबसूरती का नक्शा खींचा था कि मैं दिल में हरासा होने के बावजूद वहां जाने को तैयार हो गया और नतीजतन अब ये दिन देखना पड़ा था। मैं चौकन्ने नजरों से चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूर के ही पहाड़ों की चोटियां सर उठाए खड़ी थी। मैं चलते चलते थक गया और एक दीवार के सहारे सस्ताने के लिए बैठ गया। मेरे पास बस एक छोटा सा सफरी बैग ही बचा था जिसमें खुश खुराक और पानी की एक बोतलें थी। मैंने बोतल का ढक्कन खोलकर उसे मुंह से लगाया। चंद एक घूंट पीने के बाद उसे वापस बैग में रख दिया। मुझे पानी से ज्यादा खुराक की फिक्र थी, क्योंकि सर्दियों में इतनी प्यास नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा ही पानी पी रहा था। लेकिन भूख तो हर हाल में हर मौसम में लगती है और मेरे पास खुराक का ज्यादा जहीरा भी नहीं था। और इस इलाके को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। और भला एक उजड़े हुए वीरान इलाके में जहाँ घास का तिनका तक न हो, खुराक कहाँ से मिलती। इसलिए मैं खुराक को काफी किफायत से इस्तेमाल कर रहा था।
تھوڑی دیر سستانے کے لیے جو بیٹھا تو پھر میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ڈر رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات اس علاقے میں گزارنے کے لیے کافی بری تھی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ قیمتی وقت تو میں نے سو کر گزار دیا تھا۔ پھر خیال آیا اگر میں نہ سوتا تب بھی مجھے رات تو اسی علاقے میں گزارنا پڑتی۔ چلو اچھا ہوا کچھ سو لیا۔ جسم شدید تھکن کا شکار تھا۔ سونے سے تھکن کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور دماغ بھی فریش ہو گیا تھا، اس لیے میں بہتر انداز میں سوچ سکتا تھا۔ رات ان ویران مکانوں میں گزارنے کا خیال ہی دہشت انگیز تھا، اس لیے میں نے اپنا گلی میں موجود ایک مکان جس پر چھجا سا بنا ہوا تھا اس کے نیچے پناہ لے لی، جس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ بارش بھی ہو جاتی تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن ٹھنڈی ہواؤں سے بہرحال کہیں پناہ نہیں تھا۔ میرا لباس چونکہ بہت زیادہ موٹا اور سخت سردی کے لیے بھی موزوں تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے پاس پاورفل ٹارچ بھی موجود تھی، لیکن چاند نکلنے کی وجہ سے مجھے اسے جلانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں نے بیگ سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا، لیکن پھر کچھ سوچ سمجھ کر میں نے اسے واپس بیگ میں رکھا اور خشک گوشت کا بند ڈبہ نکالا۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور بسکٹوں سے بلا کہاں بھوک مٹتی ہے، اس لیے میں نے خداوند کو یاد کرتے ہوئے وہ ڈبہ کھولا اور بڑی رغبت کے ساتھ گوشت کھانے لگا۔ اگر اس وقت کوئی مجھے کھاتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً یہی سوچتا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کھانا دیکھا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، پانی کی قدر پیاسے اور کھانے کی قدر بھوکے سے پوچھو۔ اور اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو صحرا میں بھوکا پیاسا بھٹک رہا ہو اور اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہو۔ میں نے ڈبے سے آدھا گوشت کھایا اور آدھا ڈبہ دوبارہ بند کر کے رکھ دیا۔ پیٹ ابھی تک کھانا مانگ رہا تھا، مزید مانگ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک ہی بار اتنا کھا کر میں خود اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ آگے نہ جانے کیا حالات پیش آئیں۔ کھانے کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں آنکھیں موندے اور دیوار کے ساتھ لیٹ گیا۔ عجیب ہو کا عالم تھا، اتنی وحشت تھی اس ماحول میں کہ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چلانا شروع کر دوں۔ وہاں نہ کسی انسان کی آواز تھی، نہ جانوروں کی، نہ ہی حشرات الارض کی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، مجھے بھی آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادلوں کی زوردار گرگراہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ بجلی اتنے زور سے چمکی کہ ایک لمحے کو میری آنکھیں چندیا سی گئی۔ پھر جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے پھر آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ سیاہ گنگور گٹائیں پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ بجلی بڑے زور سے چمک اور کڑک رہی تھی۔ بادل اتنے زور سے گرجتے تھے اور ان کی گرج یوں ہونے لگی جیسے کسی ڈرم کو کسی نے اونچائی سے نیچے کی طرف دھکا دے دیا ہو اور وہ زوردار آواز سے لڑکیاں کھاتا ہوا آ رہا ہو۔ بادلوں کو دیکھ کر میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگر وہ بادل برستے اور یقیناً برستے تو پھر اس مکان کے چھجے کے نیچے مجھے پناہ نہ ملتی اور بارش مجھے اچھی طرح بھگو دیتی۔ گرم کپڑے بھیگنے کے بعد کہاں تک میرا ساتھ دیتے۔ ہوائیں زوردار چنگار سے ویران مکانوں سے ٹکرا کر عجیب سا وحشت ناک شور پیدا کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہزاروں مصیبت زدہ روحیں ماتم کر رہی ہوں۔ اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ہواؤں کے خوفناک شور کے علاوہ بھی کچھ آوازیں تھیں۔ ہاں واقعی کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا، کچھ عجیب بھیانک سی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ ایسے لگا کہ کوئی اندیکھی مخلوق کسی متوقع عذاب سے نجات کے لیے آہو فغاں کر رہی ہو۔ مجھے عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوچا، لیکن بھلا کون مجھے جواب دیتا؟ اندیکھی مخلوق کی آوازیں لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور جب بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کی دیر تھی ان خوفناک آوازوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ کسی عذاب میں گرفتار ہیں۔ ان کی دل دہلا دینے والی چیخیں کانوں کے پردے پھاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے ان آوازوں کی شدت سے گھبرا کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے، لیکن پھر بھی کچھ فرق نہ پڑا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میری برداشت ان آوازوں کو سننے سے جواب دے گئی۔ میں لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اتنا دیکھا کہ بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور دل دہلا دینے والی آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا دھندلکا پھیر رہا تھا۔ بادل کافی حد تک چھٹ چکے تھے لیکن بہرحال موجود تھے۔ ہر طرف پانی جھلتر مچا رہا تھا۔ عجیب گھٹن زدہ ماحول تھا۔ میں اسی جگہ موجود تھا جہاں رات کو بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ میرے آس پاس بھی پانی ہی پانی تھا۔ لگتا تھا بادل کھل کے برسے تھے۔ میرے کپڑے کیچڑ میں لترے ہوئے تھے لیکن مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کپڑوں کے اندر سے خشک تھے، اس لیے مجھے کوئی احساس نہ ہوا اور میں مطمئن ہوا۔
بیگ کے ساتھ کچھ بچت ہو گئی تھی کیونکہ وہ بالکل دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا، دوسرا وہ واٹر پروف بھی تھا، اس لیے مجھے اس کی طرف کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رات والا واقعہ ذہن میں تازہ تھا لیکن دن کی روشنی میں اس کی ہیبت کچھ کم ہو گئی تھی۔ بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے فی الحال بسکٹ پر ہی گزارا کیا۔ اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر گزر گئی لیکن وہ گلیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ شیطان کی آنچ جتنی لمبی گلیاں، مجھے اکتاہٹ اور جنجلاہٹ ہونے لگی۔ آخر یہ علاقہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن میں کچھ نہ سوچ سکا۔ دوپہر ڈل کر سپہر اور سپہر شام میں بدل گئی لیکن گلیاں ختم ہونے میں نہ آئی۔ اسی پریشانی میں میں نے دن کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ سارا دن چلنے کے باعث اب بہت زیادہ تھکن اور بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کسی دیوار کا سہارا، کسی مکان کے چھجے کے نیچے رات گزارنا پڑتی، مجھے یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ راستہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ تھک ہار کر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میرے سر کے تھوڑا سا اوپر ایک کھڑکی تھی جو بند تھی، لوہے کی صلاحیں اس میں گڑی ہوئی تھی اور کھڑکی سے کچھ اوپر چھوٹا سا شیڈ آگے کو نکلا ہوا تھا۔ بادل چھٹ چکے تھے لیکن اب ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ بیگ سے بچا ہوا گوشت کا ڈبہ نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے ان ویران علاقوں میں بھٹکتے ہوئے، لیکن مسلسل چل چل کر بھی میں اس علاقے میں نہیں نکل سکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے ان علاقوں سے نکلنے نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ خیال ایسا لرزہ خیز تھا کہ مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ تو کیا میں یوں ہی اس علاقے میں بھٹکتے پھرتے مر جاؤں گا؟ نہیں، مجھے یوں در بدر نہیں پھرتے رہنا چاہیے۔ یہ خیال ہی دھڑکن کو روکنے والا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت خیالوں میں بیت گیا۔ چونکا تو اس وقت جب مجھے کھٹپٹ سی سنائی دی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ 2 دن میں یہ پہلا اتفاق تھا جب مجھے اس علاقے سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی دی تھی۔ میں چوکنا نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ آواز پھر سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو وہ اسی کھڑکی سے آ رہی تھی جس کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں دھڑکتے دل اور سانس روک کر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ایسے لگا جیسے کنڈی کھل گئی ہو، کیونکہ کھڑکی جب آہستہ سے آہستہ کھل رہی تھی۔ مدھم سادے خوفزدہ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی پوری کھل چکی تھی اور جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر حقیقتاً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی آدمی تھا جو سرد و سپاٹ نظروں سے مجھے یکٹک گھورے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ زندگی کی کوئی بھی رمق اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرے پر اتنی وحشت اور ذلت تھی کہ میرا دل بے اختیار بند ہونے پر آ گیا۔ بروقت تمام میں نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ چند لمحے تو وہ آدمی مجھے گھورتا رہا، پھر کچھ بولا۔ میں نے غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ، ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ، خداوند ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کیا تھا جو اس کی وحشت ناکی میں اضافہ کر رہا تھا؟ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی اس کا پورا جسم جلا ہوا تھا، لیکن کیسے جلا تھا جبکہ جلنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے چمڑا اتر گیا ہو، نیچے سے گوشت جھانک رہا تھا۔ مجھے دوبارہ اسے سوچ کر کراہیت آئی۔ وہ کرسچن لگ رہا تھا کیونکہ وہ خداوند کہہ رہا تھا اور مسلمان خدا کہتے ہیں۔ میں خود بھی کرسچن ہوں۔ اس کے خداوند کہنے کے انداز سے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کرسچن ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس عذاب میں گرفتار تھے اور میں انہیں کیسے اس عذاب سے نجات دلا سکتا تھا؟ کیا وہ زندہ تھے بھی؟ مجھے اچانک خیال آیا، ان کے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا ان میں زندگی کی کوئی رمق ہے۔ اب تو میں نے جو نتیجہ احس کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے ضرور کچھ ایسا کام کیا تھا کہ خداوند نے نہ جانے کیسے عذاب میں گرفتار کر دیا تھا، اور اب وہ مجھ سے نہ جانے کیسی مدد چاہ رہے تھے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ وہ جو بھی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے ہی پہنچا چکے ہوتے۔ اچانک مجھ میں تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان مکانوں میں ضرور جاؤں گا اور حقیقت جان کر رہوں گا، اور ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جب تک مجھے حقیقت کا پتہ نہ چلے گا یا جس قسم کی مدد وہ چاہ رہے ہیں، اگر میں نے ان کی نہ کی تو مجھے ویسے بھی باہر کا راستہ نہیں ملے گا اور میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے جان بوجھ کر مجھے راستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں اس علاقے سے ان کی مدد کیے بغیر جاؤں۔ میں نے دل ہی دل میں یسوع مسیح کو یاد کیا اور ان مکانوں کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک قدرے پختہ مکان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کو ہلکے سے دھکیلا۔ ہلکی سی چرچراہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے قدرے پختہ صحن تھا اور 2 کمروں کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ بھی تھا۔ صحن میں ویرانی سی برس رہی تھی۔
اندر جاتے ہوئے دل بہت خوفزدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مشکلوں میں پڑے بغیر آسانیاں کہاں ملتی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ چاند کی دھیمی روشنی کی وجہ سے ماحول کچھ روشن تھا، اس لیے سب تو اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں برآمدے میں کھڑا جائزہ لے رہا تھا کہ سامنے بنے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ میرا دل لرزا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ دروازہ مکمل کھل چکا تھا اور سامنے ایک آدمی مجسمہ بنے مجھے دیکھ رہا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نہیں تھے، اور نہ ہی اسے دیکھ کر میرا دل لرزیزہ ہوا تھا۔ ہاں، وہ زندوں میں تو ہرگز شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں زندگی کی ذرا سی بھی رمق مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ پھر وہ آدمی گونجا، اجنبی نوجوان، میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، اس علاقے سے نکلنا چاہتے ہو، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تم وہی کرو گے جو تمہیں کہا جائے گا۔ اسی وقت وہاں عجیب و غریب آوازوں کی بازگشت سنائی دی۔ میں نے خوف سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پورا صحن اور برآمدہ عجیب و غریب اور ڈراؤنے لوگوں سے بھر چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ اچانک سے کہاں سے آ گئے تھے۔ ان سب کے جسم جلے ہوئے تھے اور عجیب سی وحشت ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں پھر اس آدمی کی آواز گونجی، پریشان اور خوفزدہ مت ہو اے اجنبی نوجوان، یہ سب تو خوراک کے عذاب میں گرفتار ہیں، تمہیں بھلا کیا کہیں گے؟ یہ لوگ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ زندہ نہیں بلکہ ان کی روحیں ہیں۔ مرنے سے پہلے ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا اور مرنے کے بعد ان کی روحیں اس اذیت کو بھگت رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر خداوند نے اتنا عذاب نازل کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اور آپ تو بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، ان کی طرح ڈرتے اور وحشت زدہ نہیں ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے اجنبی کہ میں مسلمان ہوں اور اس پورے علاقے میں واحد مسلم ہوں، بلکہ جب زندہ تھا اس وقت بھی انہوں نے بہت گناہ کیے، جبکہ میں نے گناہ تو نہیں کیے لیکن انہیں روکا بھی نہیں، شاید روکا بھی تھا۔ جب انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو میں جان جانے کی خوف سے خاموش ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو یہ علاقہ چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے وہ کبھی نہیں کیا۔ اور جب ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، جس کی لپیٹ میں بھی آ گیا۔ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں نیک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے احکامات پر کافی حد تک عمل پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ کبھی کبھار ان سب علاقے والوں کو اسلام کی دعوت ڈھکے چھپے لفظوں میں دینے کی کوشش کرتا، لیکن ان سب کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے کچھ عرصے تو انہیں روکنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ میں ڈر کے مارے خاموش ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جب ان کے گناہ اور گستاخیاں حدوں سے پار کر گئی تو اللہ نے ان پر بارش کا عذاب بھیجا۔ وہ بارش ایسی تھی کہ جہاں گرتی ہر چیز جلا ڈالتی، انسانی جسموں کا گوشت جل گیا اور یہ لوگ چیختے پکارتے معافیاں مانگتے مر گئے۔ اس علاقے میں تمہیں جانور یا گھاس کا ٹکڑا تک دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ بارش اتنی تیزاب کی طرح تھی کہ جس نے زمین کی کوکھ تک کو جلا دیا۔ انسانوں جانوروں کے جسم کے گوشت سر کر نیچے گرنے لگے اور بارش تھم گئی۔ میرے سمیت ان بد نصیبوں کی روحیں آسمان پر نہ جا سکی، کیونکہ ہماری مذہب کے مطابق تدفین نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن نہ جانے کتنے سال بیت گئے، اور اس دن جیسی کئی بار وہی بارشیں برسی جس نے سب روحوں کو عذاب میں ڈالے رکھا، اور اب جب بھی بارش برستی ہے تو سب کی روحیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب تم سے اس عذاب سے نجات کے لیے التجا کر رہے ہیں، اور یہ سچ ہے اگر اس علاقے میں ان مکانوں کو آگ لگا دو تو ایک دفعہ انہیں اس عذاب سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد ان کی روحیں آسمان کی طرف چلی جائیں گی جہاں ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو کیا آپ بھی دوبارہ اس عذاب سے گزریں گے، یعنی جلنے کے عذاب سے؟ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے پوچھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، مجھے میرے رحیم کریم اللہ نے معافی دے دی۔ بس تم یوں کرو، اس کمرے میں میری ہڈیاں پڑی ہیں، انہیں اس علاقے سے باہر لے جا کر دفن کرنا۔ میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب روحیں غائب ہو گئی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کمرے سے اس آدمی کی ہڈیوں کو کپڑے میں لپیٹا اور باہر نکل آیا۔ میرے بیگ میں ایک لائٹر موجود تھا، وہ میں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ حیرت انگیز طور پر جہاں میں کھڑا تھا وہاں اس علاقے کی حدود ختم ہو رہی تھی۔ سامنے مجھے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے جن کے درمیان سے گزر کر میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ پہلے کئی بار میں اس گلی سے گزرا لیکن مجھے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، لیکن جب میں نے لائٹر ہاتھ میں لیا تاکہ ان مکانوں کو آگ لگاؤں تو مجھے باہر جانے کا راستہ بھی نظر آنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس چیز سے آگ لگاؤں، کیونکہ سردی کی وجہ سے ہر چیز گیلی تھی، لیکن اسی وقت میرے کانوں میں آواز گونجی، اجنبی نوجوان، لائٹر جلا کر پھینک دو، اور میں نے ایسا ہی کیا۔
چاروں طرف حیرت انگیز طور پر آگ بڑک اٹھی، اس میں روحوں کی دل دہلا دینے والی چیخو پکار تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ساکن ہو گیا۔ دھوئیں کا ایک مرغولا آسمان کی طرف بلند ہوا۔ میں علاقے سے باہر نکل آیا، ایک گڑھا کھود کر وہ ہڈیاں اس میں ڈالی اور چل پڑا۔ یقیناً سب روحیں اپنے ٹھکانوں کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بڑھی اور دل میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے پہاڑوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔